अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। वीडियोस पसंद नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आ रही हैं तो फिर हम क्या मशवरा दे सकते हैं आपको। दुआ और साइंस। दुआ को इबादत का एसेंस कहा गया है। अर्क, मक्खन, सत, खुलासा। हदीस भी हैं कि दुआ हुवल इबादा, और एक मशहूर हदीस है कि दुआ मुखल इबादा। दुआ इबादत का मगज है। और दूसरी हदीस का मफहूम है कि दुआ ही तो इबादत है। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया है कि कुल मा यबअु बिकुम रब्बी लौला दुआकुम फकद कज़्ज़बतुम फसौफ यकूनु लिज़ामा। बेशक ना पुकारो मुझे, तकज़ीब कर दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मेरी पुकार से, इबादती का मतलब यहाँ पे तमाम मुफस्सिरीन ने दुआ ही किया, यानी मेरी पुकार से जो तकब्बुर करते हैं, यानी मुझे पुकारना ऐसे फजूल काम समझते हैं, तो वो ज़रा तैयार हूँ, मैं उनसे निपट लूँगा। तो ये दुआ पे बात करने की वजह जो है, एक वीडियो ही बनी है जिसमें एक शख्स जो है वो कह रहा था कि दुआएं जो हैं ये एक फजूल काम है, नौज़ुबिल्लाह। दुआओं से क्या होता है, और मकसद है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मुसलमान अभी तक दुआओं में फंसे हुए हैं। तो सुन लें कि दो पहलू हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिलाहुल मोमिन हुवा दुआ, मोमिन का हथियार जो है वो दुआ है। तो अब इस पे ये बात होती है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अद्दू लहुम मस्ततातुम, कि वो जो दुश्मन है आपके, कुफार जो हैं, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारे काफिर जो हैं, उनके लिए अपनी अपनी तैयारियां जो है ना, वो जरा तैयार रहो खुद को, अपने घोड़े, अपने टैंक, अपने मिसाइल, अपने जेट फाइटर, अपने न्यूक्स तैयार रखो। तो वो हैं उनको डराने के लिए, उन पे अपनी हैबत तारी करने के लिए। असल मुसलमान का जो हथियार है वो है दुआ, अल्लाह को पुकारना, हर हाल में पुकारना, हर वक्त पुकारना, खुशी गमी। यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्या युरीदूना वजहा, बेमकसद पुकारे रखना, इतना पुकारना कि इतना जिक्र करना अल्लाह का कि लोग तुझे कहें कि इन्नका लमजनून, ये तो यार कमला, छल्ला, दीवाना, पागल है। तो वापस आते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मन कान लिल्लाह फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। अल्लाह को पुकारना मुसीबत में, खुशी में, गम में, इम्तिहान में, आजमाइश में, जहां भी मौका मिले, हमारा राब्ता हर वक्त अल्लाह ताला से होना चाहिए। तो दुआ की कबूलियत के लिए दो शर्तें जरूरी हैं। पहली शर्त खालिस ईमान, यानी जिस ईमान में कुफ्र, शिर्क, निफाक ना हो, बिदत ना हो, बद अकीदगी ना हो, तहम परस्ती ना हो, खुश अकीदगी ना हो, और ये कबर परस्ती, पीर परस्ती, बंदा परस्ती, शिर्क ना हो। और दूसरी शर्त है कि पेट में हलाल ग़िज़ा मौजूद हो, यानी सिद्क मकाल और अक्ल हलाल। ये दो चीजें, इनमें से किसी एक की कमी जो है तो वो भी फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया है कि जिस बंदे का जो है लिबास हो गया, खुराक हो गई, और यानी पीना हो गया, वो हराम हो गए, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अन्ना युस्तजाब ला, मतामहु हरामुन व मशरबहु हरामुन, मलबसहु हरामुन, लिबास भी, खुराक भी, खाना पीना भी, सारा कुछ जब हराम हो, गुज़्ज़िया बिल हराम, तो सारा वजूद भी हराम से डेवलप बना हुआ हो, तो उसकी दुआ अल्लाह ताला फरमाता है मुझे बताओ कोई फार्मूला कि मैं कैसे कबूल करूँ। बहरहाल ये दो तो शराइत हैं दुआ की। और
اگلے نمبر پہ جو بات ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ دعا اپنے لیے کی جاتی ہے اور دشمنوں کے لیے، خدا کے دشمنوں کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اسے بد دعا کہا جاتا ہے۔ تو دونوں دعائیں جو ہیں دونوں قسم کی، ان کی قبولیت کے لیے ضروری ہے یہ دو باتیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، ایمان خالص، خوراک خالص۔ تو اب ہم جو ہے تھوڑا سا اس پہلو پہ آتے ہیں کہ لوگ اضطراب کا شکار ہو کر، بے توکلی کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قطعاً آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ آپ نے اگر گناہ کیے ہوئے ہیں ہمالیہ کے وزن جتنا، ہمالیہ کی بلندیوں، بلکہ زمین کے اوپر لو کان خطیۃ ابن آدم تبلع الارض کلھا، زمین کے اوپر آپ کے اگر گناہ بکھیر دیے جائیں تو چیوٹی کے چلنے کی جگہ بھی باقی نہ رہے، تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ نزع اور سکرات کا عالم شروع ہونے سے پہلے اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف لو لگا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے تمہارے گناہ میں معاف کر دوں گا، مجھ سے مایوس نہیں ہونا۔ تو اس حوالے سے جو آج کا دور ہے بے چینی کا، اضطراب کا، تو یقین کریں اتنا سکون ایک شیر خوار کو اپنی ماں کی گود میں نہیں ملتا جتنا ایک خالص مومن کو اللہ تعالیٰ کے سجدے میں ملتا ہے۔ کیوں؟ اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، بندہ جو ہے اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ اللہ تو ہر وقت بندے کے قریب ہے اور بار بار اعلان کرتا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں تو بہت قریب ہوں، میں تو اجیب جی 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 کر کے جواب دیتا ہوں۔ تو کئی آپ کو پتہ ہے پیغمبر جو ہیں انہوں نے مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو فریادیں کی ہیں، آوازیں دی ہیں۔ یونس علیہ السلام جب ایک خاص کیفیت میں مچھلی کے پیٹ میں، بطن میں پھنس گئے تھے، ہم بھی مختلف سچویشنز جو ہوتی ہیں، ڈیفیکلٹ سچویشنز، ان میں پھنس جاتے ہیں۔ تو وہ ایک سمبولک سلسلہ ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تو انہوں نے اپنے جو وہ تقصیریں تھیں، خطائیں تھیں، وہ اصل میں ایک لغزش کر کے آئے تھے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پھر تسبیحات شروع کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو مہربانی فرما۔ تو ان کی سنی گئی۔ ایوب علیہ السلام غالباً کوئی 23 سال انہیں تکالیف رہیں، جوڑوں کا درد رہا، پورا جسم درد کرتا تھا۔ تو 23 سال بعد انہوں نے فریاد کی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا وجدنا صابرا، ہمیں ہماری ملاقات بھی کئی لوگوں سے ہوتی رہی ہے، لیکن ایوب جیسا صبر کرنے والا ہمیں بھی نہیں ملا، ہماری بھی ملاقات ایسے بندے سے نہیں ہوئی جو اتنا بڑا صبر کرنے والا ہو۔ تو بالآخر وہ بھی جب تھکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو صبر ایوب بھی چھلک پڑا، بالآخر اللہ سے دعا کی، اللہ نے کشفنا، کھول دی تکلیفیں اور مصیبتیں۔ یعقوب علیہ السلام کی جو کہانی ہے پوری سورۃ یوسف اس پہ حاوی ہے۔ تو انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میرے شکوے، میری ساری شکایتیں، میرے حزن و ملال کے سارے دفتر، ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، میں اللہ کے سامنے اپنی بے بسیاں پیش کرتا ہوں۔ تو غصے میں آ گئے ہیں پیغمبر، 950 سال تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام نے، غصے میں آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لاتے، میرا تجربہ ہے،
غیب تو میں نہیں جانتا، لیکن میرا تجربہ ہے 950 سال، ایک ملینیم ہے، تو یہ ایمان اب ان کی نسلیں بھی ایمان نہیں لائیں گی، حرامی پیدا ہوں گے. ولا یلد الا فاجرا کفارا. تو بہتر یہی ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میری درخواست یہی ہے اللہ تعالیٰ کہ زمین کے منہ پر جتنے کافر ہیں ان کو زندہ نہ چھوڑا، برباد کر کے رکھ دے. ان کی دعا قبول ہوئی. تو کافروں پہ جو ہے غرقابی کا عذاب آیا. موسیٰ علیہ السلام 50 سال فرعون کا سامنا کیا، پھر آخر صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور کہنے لگے کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. تو ہمیں بھی نبی علیہ السلام نے بھی بہت سی مشرکین، منافقین، کافرین کے خلاف دعائیں کی ہیں، یعنی بد دعائیں کی ہیں، جو آپ لوگ جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں کہ اللہم شتت شملہم فرق جمعہم باعد بینہم زلزل اقدامہم. تو اللہم اخذل من خذل دین محمد. اس قسم کے یہ جو سلسلے ہیں اللہ کی پکار، یہ ہے مومن کا ہتھیار. اب آتے ہیں اس کے سائنسی پہلو کی طرف. تو آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے بھئی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے، لیکن اصل چیز اپنے اسباب استعمال کرو اور ساتھ دعا کا جب تڑکا لگاؤ گے نا، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ تمہارے اشک سحرگاہی میں ڈوبی ہوئی صدائیں جب اللہ کے حضور پہنچیں گی، جب تصور کر کے اللہ کے حضور اپنا سر زمین پہ ٹکا کے تصور کرو گے کہ میں عرش الہی یا تخت شاہی کے جو پائے ہیں، اللہ کے جو قدرت کے جو پاؤں ہیں، اللہ بے کیف بے مثل ہے. لیکن ایک ہم سمبولک بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنا سر اللہ کے پاؤں میں رکھ کے دعا کرو گے، تصور کرو گے، ایسے سمجھ لو گے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتے ہیں جواب آخر. تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے گی اور سارے اضطراب سکون میں بدل جائیں گے، سکون سے بدل جائیں گے. سائنسی پہلو یہ ہے، فزکس جاننے والے لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ آواز جو ہے یعنی ساؤنڈ، یہ انرجی ہے. ساؤنڈ انرجی ہے اور ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے تقریباً 332 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ لائٹ جو ہے، روشنی، وہ بھی انرجی ہے اور 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے کی رفتار سے وہ بھی سفر کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن میں نے جو نازل کیا ہے نا، یہ نور مبین ہے، یعنی لائٹ ہے، نور. اور جس پہ نازل ہوا ہے نا وہ ہے تو بشر، مگر اس شخصیت کی بھی دعائیں کیا ہوتی تھیں کہ اللہم اجعل سمعی نورا، اللہم اجعل بصری نورا، اللہم اجعل قلبی نورا، اللہم اجعلنی نورا. وہ بھی روحانی کیفیت کے لحاظ سے پیغمبر کی شخصیت بھی نور ہے. تو اوپر سے بھی نور آیا، نور کے ساتھ مدغم ہوا، نورن علی نور. تو یہ قرآنی دعائیں جو ہیں یہ تو بذات خود نورن علی نور ہیں، اور پھر جب لبوں پہ آتی ہیں، آواز کا روپ دھارتی ہیں، تو ساؤنڈ اور لائٹ کا آپس میں جب سپارک ہوتا ہے تو آسمانوں کی بلندیوں کو چیرتی ہوئی رب ذوالجلال کے عرش کے جو پردے ہوتے ہیں ان کے اندر شگاف پیدا کر کے رب کے دربار میں جب آپ کی آہیں اور صدائیں پہنچتی ہیں تو کیا کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں. تو